PTI में आई तो मुझे टेक्स्ट मैसेज पहला जो मिला वो अक्टूबर 2013 में मिला, और इसका जो है PTA इमरान खान के नंबर से आप चेक कर लें। उनकी आदत है, वो मेरे ख्याल से सारी लड़कियों को, सब ख़वातीन को करते हैं, उनका ब्लैकबेरी ज़रा आप चेक कर लें। 2013 में अगर आपको एक टेक्स्ट मैसेज आया है तो ये 5 साल आप पश्तून नहीं थी, या आप औरत नहीं थी, या आप पार्टी की MNA नहीं थी। मैसेजेस में ऐसे अल्फाज थे कि वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इज़्ज़तदार ख़वातीन की जो इज़्ज़तें हैं वो इस पार्टी में, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो महफूज नहीं। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है। करवाना चेक ब्लैकबेरी, जिस चीज का करवाना है करा ले, मेरे से लेके इमरान खान से लेके जिस चीज का करवाना है करवा ले। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में खुशामदीद। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आजकल जो पाकिस्तानी सियासत है ना, ये इसी मनकूले के गिर्द घूम रही है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब पूरी दुनिया में अपनी नाअहली की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए, तो दूसरी जानिब 1 अगस्त को जब मुल्क में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा था, तब मुल्क में एक नया सियासी धमाका हुआ, जिसे खुद कुछ धमाका कहना कुछ गलत ना होगा, क्योंकि इस सियासी धमाके में धमाका करने वाले खुद ही जख्मी हो गए। आयशा गुल अलई ने इमरान खान के किरदार पर सवालात उठाए तो पूरे मुल्क में तफ्तीश की लहर दौड़ गई। जहां इमरान खान के मुखालिफिन को इसके ऊपर बात करने का, बोलने का मौका मिला, वहीं अपनी सियासत के उरूज पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में सियासत का मयार इतना गिर चुका है कि कोई भी उठकर बगैर सबूतों के किसी के भी किरदार पर कीचड़ उछाल सकता है? पाकिस्तानी सियासत में तहजीब का क्या कोई दायरा कार वाज़ेह नहीं है? आखिर क्यों? दूसरी जानिब 45 रोज़ के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए 47 अफराद पर मुश्तमिल काबीना ने हलफ भी उठा लिया है। नई काबीना में बहुत से पुराने चेहरे भी मौजूद हैं, जबकि कुछ अकामा होल्डर वज़रा भी काबीना में शामिल हैं। लेकिन आखिर इन वज़रा की कानूनी हैसियत क्या होगी, जबकि वो इसहाक डार जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म है, वो भी नई काबीना में अपने पुराने ओहदे पर ही मौजूद रहेंगे। सवाल ये है कि एक नाअहल होने वाले वज़ीर आज़म की मुशावरत से बनाई जाने वाली काबीना से बेहतरी की उम्मीद रख क्या दीवाने के ख्वाब के मुतरादिफ नहीं है? प्रोग्राम में आज हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं कराची से, शहजाद चौधरी साहब हैं इस्लामाबाद से, PTI के रहनुमा हामिद खान साहब हमारे साथ लाहौर में मौजूद होंगे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। 45 दिन के वज़ीर आज़म के लिए 47 अफराद पर मुश्तमिल काबीना यकीनन मुल्की मईशत पर तो बोझ होगा ही, लेकिन अकामा होल्डर्स इसमें शामिल हैं, खासकर वो इसहाक डार जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब में रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया है। ऐसी काबीना की हैसियत क्या है? देखिए पहली बात तो यह है कि 45 रोज़ की काबीना ये लगती नहीं है, ये लगता है ये 10 माह की काबीना है। दूसरा यह है कि ये सियासी काबीना है, इसलिए क्योंकि सियासत की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सियासी अहदाफ जो हैं PMLN, वो उनको हासिल करना चाहती है। ख़तरा था कि ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के नाअहल होने के बाद कि शायद PMLN के अंदर दरारें पड़ जाएंगी, और ऐसे लोग जो कि पिछले 4 साल में हुकूमत से कुछ नाला थे तो PMLN के साथ, लेकिन नाला इसलिए थे कि उनके ऊपर, उनके सूबों के ऊपर, उनके रीजन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, उनको भी तकरीबन हर जगह से शामिल किया गया है। तो मुकम्मल तौर पर एक जिसे कहते हैं कि सियासी अहदाफ के साथ माइनॉरिटीज़ भी शामिल हैं, और ये सब लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि तमाम इलाकों को, तमाम जगहों को, पंजाब के ख़ास तौर पर उनको सेटिस्फाई किया जा सके, तो ये मकसद लगता है। अच्छा, क्या इतनी बड़ी काबीना होनी चाहिए? देखिए, इस पर बहस हो सकती है। मेरे हिसाब से तो शायद इतनी बड़ी काबीना की ज़रूरत कभी भी नहीं होती, ना पहले 4 सालों में थी, ना है, ना उससे पहले जब जरदारी साहब की हुकूमत थी उस वक्त थी। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर है कि सेटिस्फाई करने के लिए मुख्तलिफ पोलिटिकल ग्रुप्स को हम वजारतें देते हैं और वो तवक्को रखते हैं कि उनको वजारत जाएंगी, तो ये भी एक अपनी हकीकत है। लेकिन मुझे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो मिनिस्टर फॉर स्टेट्स हैं, जो छोटे वजीर जिनको कहा जाता है, जिनको कि 18 हैं, जो कि गालिबन इस वक्त उनको किया गया। वो उसकी वजह यह है कि जब तक उनको आप उस लेवल पे लेके नहीं जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग जो सियासत में होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो भले आप 28 ना रखें
جو مین وزیر ہیں آپ کے فیڈرل منسٹرز ہیں، لیکن جو نمبر آف چھوٹے وزیر ہیں ان کو ضرور 18 نہیں تو کم از کم 10 12 14 ایسے گنے چنے ضرور ہونے چاہیے جن کو کہ ٹریننگ دی جائے کہ گورننس کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا، اب چوتھی جو چیز ہے کہ کیا یہ سب کے سب اس قابل ہیں کہ اپنا کام کر سکیں؟ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں اور اسی قابل ہیں جو کہ پچھلے 4 سال میں جس قسم کا کام ہوا ہے، تو اب ان سے یہ توقع کرنا کہ 10 ماہ میں کوئی بہت بڑا کام کر دیں گے، آلموسٹ امپاسبل، ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن باہر صورت ایک گورننس کی شکل آپ نے تو 10 ماہ بنا دی، اندازہ لگائیے 120 کچھ مشکوک ہو رہا ہے کہ وہاں پر شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے، لگتا ہے پکے سورسز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ 10 ماہ کے لیے اندازہ ہاں یہی چیزیں، یہی اشارے نظر آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کے حساب سے، ان کی اسٹریٹجی کے حساب سے ایک بہتر اور سینسیبل فیصلہ ہے شہباز شریف کو وہاں پہ رکھنا۔ لیکن جو بڑی میرے خیال میں جو ڈسٹربنگ چیز ہے، حمزہ شہباز اپنی جگہ نہیں بنا پائے اس کابینہ کے اندر، یہ بڑی ایک سٹرینج بات ہے، اور یہ خطرناک بات بھی ہے، خطرناک مستقبل کے لیے ہے۔ اور ابھی تو مقدمات بہت سارے رہتے ہیں، نیب میں جائیں گے، پھر نواز شریف صاحب کی فیملی کی، اپنی فیملی کے کیا معاملات بنتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کیا شہباز شریف اور ان کے بیٹے یا ان کا خاندان وہ پھر اس وقت حرکت میں آئے گا، اور جب وہ حرکت میں آئے گا تو پھر پارٹی کی کیا صورت بنے گی، یہ وہ بڑا سوال ہے جس کو کہ ابھی پی ایم ایل این ایڈریس نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، جس طریقے سے ایک ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، ایک نئی کابینہ کا چناؤ کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے یا بادشاہت؟ گڈ کوشچن، کیا کہوں، آپ نے کہا ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر، میں تو سمجھتا ہوں شازیہ کہ یہ تو پرائم منسٹر جس طریقے سے ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے تھا، مانے کہ جب ڈسکوالیفیکیشن آئی 62 اور 63 کے تحت، ویسے تو ڈسکوالیفائڈ ہو نہیں سکے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ واقعی ڈسکوالیفائڈ ہوتے تو الیکشن کمیشن ان کو ایک چٹھی لکھ کے کہتی نکلو پرائم منسٹر ہاؤس سے، آپ پارٹی کے اب ہیڈ نہیں ہیں۔ انفیکٹ شازیہ ان کو لکھ کے کہتی کہ نون لیگ جو آپ کے نام پہ رجسٹر ہوا ہے وہ کوئی رجسٹرڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب نون لیگ کو کہیں کہ واؤ لیگ بنے یا جو بھی لیگ بنے اور کسی اور کے نام پہ رجسٹر ہو، ایکچوئل لا یہ ہے، مگر انہوں نے نہ ان کو روکا پرائم منسٹر ہاؤس میں، بلکہ ان کو ایک پارٹی کے کانفرنس کال کرنے دیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور جب ہم لوگوں نے کچھ شور مچایا تو وہ پنجاب ہاؤس چلے گئے، وہ بھی تو ان کا جاگیر ہے، ادھر جا کے ہی پریسائڈڈ اوور میٹنگز۔ بھئی یو ہیو بین ڈسکوالیفائڈ، 62 سیز آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کچھ نہیں کیا انہوں نے، وہ الگ بات ہے، یہ سی ای سی کیا ہے، جو ان کے الیکشن کمشنر اس وقت کدھر ہیں، کون کدھر سے ایئرپورٹ سے ان کو واپس بھیجا، کہا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرو، وہ ایک اور چکر ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جب ان کو آرڈر ملا تو انہوں نے سوچا اس کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اب آپ آ جائیں کیبنٹ پہ، 4 پوسٹ ہیں شازیہ۔ پہلے تو ہے یہ پوسٹ پرائم منسٹر کا۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایسی اگریمنٹ سائن کیا ہے جو نہ وہ خود اور نہ جو اگلے پرائم منسٹر تھا وہ پبلش کرنے کی وہ چاہیں اس کو۔ آج تک ایل این جی اگریمنٹ پبلش نہیں ہوا ہے۔ آج تک لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں ہے قیمت کیا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ $2,70,000 جو ہر روز قطر کو دینا ہے، کیوں ہم دے رہے ہیں؟ بھائی تمہارے کو پرابلم کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک اگریمنٹ سائن کی ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، فار گاڈ سیک پبلش تو کرو اس کو۔ اور شازیہ، اور آپ نے جب کیبنٹ بننے کا وقت آیا تو منسٹر آف پیٹرولیم اور انرجی وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیا، اس کے معنی کہ all questions relating to your previous job وہ بھی آپ ہی نے دینے ہیں، کل کو اس کا جواب آپ ہی دیں گے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی۔ اور ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک اور پرانا ایک سوال ہے کہ وہ جب پلینز لیا تھا پی آئی اے سے اپنی ایئر لائن چلانے کے لیے، وہ کس کنڈیشنز پہ لیا تھا اور کیا ٹرمز تھے، اس لیے
اس وقت بھی آپ کے جو پیٹرن ہیں, آپ کے جو ڈان ہیں وہ تھے نواز شریف صاحب. تو معاف کریے, میرے خیال میں ایک تو ان کا بڑا کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ. دوسری بات فارن منسٹر پہ آپ آ جائیں. ہاں, مجھے بریک لینے ہے, بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ خواجہ آصف, احسن اقبال اور خرم دستگیر, ان لوگوں کو جس طرح کے عہدے, جس طرح کی وزارتوں سے نوازا گیا ہے, کیا اسے یہ نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ محاذ آرائی کے راستے پر چل رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمد. شہزاد چودھری صاحب, ویسے تو پاناما مقدمے میں روزانہ کی بنیاد پر دفاع کرنے والے جو طلال چودھری ہیں, ان کو وزیر مملکت بنانا یہ یقیناً کسی عام واقعے سے کم نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آ جائیں آپ, خواجہ آصف وزیر خارجہ, سب جانتے ہیں ان کے خیالات, ان کے اختلافات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں وزیر خارجہ معاملات, انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات, امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات, بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات, دہشت گردی کے معاملات, کیا یہ اس سارے چیلنجز سے نمٹ پائیں گے؟ اس کے بعد خرم دستگیر صاحب وزیر دفاع, کیا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ, کیا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ تو کیا ان ساری تعیناتیوں سے, ان وزارتوں کے نوازنے سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت محاذ آرائی کے راستے پہ چلنا چاہ رہی ہے؟ شازیہ, جب پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا تو اس وقت بھی تو پاکستان 4 سال چل گیا اور افغانستان کے ساتھ بھی معاملات کو ہینڈل کیا, اور اس کے بعد بھارت کے ساتھ بھی معاملات کو ہینڈل کیا. اچھے برے جیسا بھی ہے, ایک رسپانس ہے, ایک آپ کے پاس سٹرکچر ہے فارن آفس کا. میرے خیال میں اٹ میٹرز, اگر آپ کے پاس بہت سمجھ والا, بہت ویژن والا فارن منسٹر ہو, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو تھا, ایک فرق پڑتا ہے. آپ انیشیٹوز لے سکتے ہیں, آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ریجن میں آج ان کی ضرورت ہے. لیکن ایک آدمی اگر بیٹھا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا, یعنی ڈیو رسپیکٹ, سرتاج عزیز صاحب کا یہاں پہ ایڈوائزر رہے بہت دیر تک, لیکن عمر کے اس حصے میں تھے غالباً جہاں پر اس قسم کا, جس کو کہتے ہیں نا کہ پاؤں سے چل کے پہنچنا جگہوں پہ, اور وہاں پر جا کر معاملات کو ملانا, معاملات کو طے کرنا, وہ ان کے اندر ظاہر ہے کہ طاقت اور ہمت نہیں رہ گئی تھی. اور اس کے علاوہ پھر فارن آفس صرف اور صرف فارن سیکرٹری کے فارن پالیسی اس کے سر پہ چلتی تھی, یا GHQ اس میں گائیڈنس دیتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جیسے معاملات چلے ہیں اس سے کم از کم وہاں پر ایک دفتر میں ایک آدمی بیٹھ گیا. خواجہ آصف صاحب کی کیا کریڈیبلٹی ہے, میں اس پہ ابھی پری جج نہیں کروں گا ان کو, اور نہ ہی ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھا سکیں نیگیٹیولی یا پازیٹیولی. یہاں تک آگے خرم دستگیر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جب خواجہ آصف صاحب منسٹر فار ڈیفنس تھے تو ڈیفنس کو کیا فرق پڑا؟ یعنی اس سے بڑھ کے بھی کوئی کانفرنٹیشنل پوزیشن ہو سکتی تھی. پھر ان چینجنگز کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا, اور کچھ پھر ان چینجنگز کی کوئی ریزنز ہونی چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, میں وجہ بتاتا ہوں, میں وجہ بتاتا ہوں. لیکن مجھے جو خرم دستگیر کے وہاں جانے کی ایک طرح سے جو خوشی ہے نا, وہ یہ ہے, خوشی کیا مطلب, ایک طرح سے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ برا نہیں ہوا, وہ یہ ہے کہ کم از کم ڈیفنس کے معاملات کو سمجھ جائیں گے وہ. ابھی تک تو وہ دور بیٹھے, صرف وہ ٹی وی سے یا پڑھ کے یا اپنے وزراء کی باتیں سن کے یا پرائم منسٹر کی باتیں سن کے ایک تاثر قائم کیا ہوا تھا ڈیفنس کے بارے میں. اب جب ہم بیٹھ کے کام کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں جو لوگ باتیں کرتے ہیں ڈیفنس کے بارے میں اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اور غالباً ان کے اپنے جو ڈسپوزیشن ہے, اپنا جو طریقہ کار ہے, اس کے اندر کافی تبدیلی آئے گی. اچھا, اب آگے یہ آئے کیوں؟ دیکھیے, اگر چودھری نثار صاحب اس کیبنٹ کو جوائن کرتے تو وہ ہوتے فارن منسٹر. جب وہ نہیں گئے تو انہوں نے خواجہ آصف کو وہاں پہ لگایا, کیونکہ خرم دستگیر غالباً ان کی نظر میں ابھی ریلیٹیولی جونیئر تھے اس پوزیشن کے لیے, اس لیے ان کو وہاں پہ نہیں لگایا. اچھا, وہاں پہ جو ڈیفنس منسٹر ہے, فرینکلی سپیکنگ اس وقت خانہ پوری والا عالم ہے, ہمیشہ سے وہاں پہ یہی رہا. تو خانہ پوری کے لیے بدقسمتی ہے کہ اتنے قابل آدمی کو وہاں بھیجا, حالانکہ ان کو کامرس میں یا ان کو شیورلی فائنانس کے اندر کوئی نہ کوئی پوزیشن دینی چاہیے تھی. اسحاق ڈار صاحب کو زبردستی وہاں پہ بھیجا گیا. تو میرا خیال ہے باقی احسن اقبال رہ گئے. احسن اقبال میرا خیال ہے کہ زیادہ فوکسڈ ہو کے انٹیریئر پہ کام کر پائیں گے. اگین 10 ماہ میں کیا ہو سکتا ہے, 10 ماہ میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں. لیکن لیٹس سے کہ اگر PMLN نے اگلا الیکشن جیتنا ہے تو کم از کم دے کین سیٹ دی ڈائریکشن فار دا فیوچر گورنمنٹ آلسو. اپنی ہی گورنمنٹ کے, آنے والی گورنمنٹ کے لیے آگے کا ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میری ایک بات یاد رکھیے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی. نواز شریف صاحب, ان کی فیملی نیب کورٹ میں ہے, جو اور ایک جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے اوورسی کر رہے ہیں, اور کیا ہونے والا ہے 6 ماہ میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. شہباز شریف will come up, will have to come up, اور وہ اوپر آئے گا تو پھر کیا یہی شکل رہے گی PMLN کی, یا تبدیل ہو جائے گی؟ یہ 10 مہینے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے
اس منسٹری پہ. ہلالی صاحب کیا واقعی خانہ پوری بالکل کی گئی بالکل ہے یہ وزارتیں دے کے؟ دیکھیے یہ تو صحیح بات ہے، اگر 45 ڈیز کے لیے کوئی آیا ہے تو زیادہ کیا کرے گا، مگر اگر 10 مہینے کے لیے آیا ہے کم سے کم کچھ تو کر سکتا ہے نا، کچھ تو بنیاد رکھ سکتا ہے. میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ ان کو فارن منسٹر اس لیے بنایا ہے کہ نواز شریف صاحب جو خود یہ پورٹ فولیو رکھ رہے تھے، یہ کیوں رکھ رہے تھے؟ یہ اس لیے رکھ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس انٹیمیٹ نالج ہو کہ یہ جو ان کی دوستیاں بن رہی ہے، ایک تو انڈیا کے مودی کے ساتھ یا ترکی کے ساتھ یا جو بھی اور ہیں جن کے ساتھ ان کی کوئی پرسنل ریلیشن شپ تھی، ہی وانٹڈ ٹو بی کیپٹ انفارمڈ، اس لیے کہ اس میں بزنس بھی ان کا ایک طریقے سے امپیکٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسا آدمی چاہتے تھے جو ان کا ٹوٹل کانفیڈانٹ ہو اور جس پہ ان کا بھروسہ ہو. یہ تو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ شاید ٹھیک ہوگا، مگر پاکستان جو اس وقت چاہتا ہے وہ ایک ایسا آدمی چاہتا ہے جو تھوڑا سکلڈ ہے فارن افیئرز اور ڈپلومیسی میں. وہ کم سے کم اگر 10 مہینے ہیں ان کے پاس تو وہ کم سے کم کچھ بنیاد رکھیں ریلیشن شپ کا، جائیں ملیں، نیا چارٹ ڈائریکٹ کریں. میں نہیں کہتا ہوں کہ اتنے سب چیزیں ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بڑے چیلنجز ہیں اور اس وقت ہم ایک بڑے مشکل حالات میں ہیں جو تو ہمارے ہر ملک جو ہے ہمیں عجیب طریقے سے دے رہا ہے. مگر آپ نے ایک آدمی جس کا فورن اقامہ ہے، جس کو آپ نے پرسنل ریزنز کے لیے رکھا ہے، اس کو آپ نے لا کے فورن منسٹر بنایا ہے. I think یہ ایک قسم کی irresponsibility دکھاتی ہے towards the country and the nation. آپ کا جو فارن منسٹر ہونا چاہیے سب سے اچھا بہترین آدمی ہونا چاہیے. اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی آپ کا کرونی ہو یا آپ کے ساتھ کچن کیبنٹ کا ممبر ہو. امپورٹنٹ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کو اور آپ کے ملکوں کو وہ ٹھیک طریقے سے ریپرزینٹ کر کے ایک ایک کی دوستی بڑھا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے، شاباش آپ وہ دار صاحب کو تو چھوڑیں، میں تو حیران ہوں، یہ تو ایک اٹس اے سلیپ ان دا فیس آف جسٹس یا ہمارے کورٹس کہ انہوں نے دار صاحب کو وہی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. دار صاحب جو میں تو سمجھتا ہوں ہی از آلموسٹ انڈائٹڈ، ہی از اے کرمنل، ان کو تو رکھا ہوا ہے. اور شہباز شریف صاحب، مائی گڈنس، یہ جب کیس کھلے گا ماڈل ٹاؤن کا کھلنا ہی ہے، یہ کیس ان دی انٹرسٹ آف جسٹس کھلنا ہی ہے اور پبلک انکوائری اس میں ہونا ہی ہے. تو یہ کیا قسم کی فیصلے کیا ہے انہوں نے کیبنٹ پہ، مجھے تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، حامد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ حامد خان صاحب. ذرا کچھ سیکنڈز کے لیے تحریک انصاف کے رہنما سے ہٹ کر ایز این ایک لائٹ آپ سے سوال کہ جو اقامہ ہولڈرز اور اسحاق ڈار جن کے خلاف نیب میں ریفرنسز دائر کرنے کا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اقامہ ہولڈرز جو باہر بھی نوکری کرنے کے اقامے لیے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی حلف اٹھا رہے ہیں پاکستان سے وفاداری کا، لائلٹی کا، کیا حیثیت ہے ان کی؟ دیکھیے یہ اقامہ ہولڈر جو ہوتے ہیں وہاں پر سٹیزن شپ تو کسی کو دی نہیں جاتی یو اے ای میں. وہاں پر زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ریزیڈنس دے دی جاتی ہے اور ریزیڈنس دی جاتی ہے کسی نہ کسی امپلائمنٹ کے نام پر. تو ایکچولی یہ لوگ جو ہے اقامہ کے نام پر ایک پرمننٹ ریزیڈنس اپنے پاس رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ دنیا بھر میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور ٹیکس فری ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اگر پاکستانی سٹیزن کے طور پہ اگر وہ کھولیں گے اکاؤنٹ تو پھر وہ انڈر دی پاکستان ٹیکسیشن لا آ جائیں گے. لیکن اگر ایز اقامہ ہولڈر یو اے ای کے طور پہ کھولیں گے تو پھر ان کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی ڈسکلوجر کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جو وہاں کے اقامہ ہولڈر ہیں یا یو اے ای کے سٹیزنز ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بتانے کے پابند نہیں ہیں بینکس، فورن بینکس جہاں کہیں وہ رکھے جاتے ہیں. تو یہ بات اتنی سادہ نہیں جتنی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کیا تھا، ایک اقامہ ہی تھا. لیکن یہ اقامہ جو ہے یہ اتنا سمپل بات نہیں، یہ ورچولی ایک پرمننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ تھا ان کے لیے، جس کی بیسس پر بہت سارے قانونی مراد ان کو ملتی ہیں اور قانونی حقوق ان کو ملتے ہیں. اس لیے یہ تھا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یہ عام آدمی کو یہ بتا کے کہ جی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ بات ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، حامد خان صاحب، ڈار صاحب اپنے عہدے پر براجمان ہے، وہی بڑی وزارت وزیر موجود ہے اپنے عہدے پہ، ان کو نئی کابینہ میں وہی عہدہ دیا گیا ہے. تو کیا اس کے بارے میں کوئی قانون موجود نہیں ہے جب سپریم کورٹ یہ حکم دے دے کہ نیب میں ان کے خلاف ریفرنسز دائر کیا جائے،
آپ ان کا منی لانڈرنگ کا ایفیڈیوٹ، ان کا وہ جو اعترافی بیان ہے وہ دیکھ لیں، کرپشن کے الزامات، تو کیا ایسا شخص وزیر رہ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسے شخص کو وزیر نہیں ہونا چاہیے جو اتنے بڑے کلاؤڈ کے تحت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کی انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے، ریفرنسز اس کے خلاف ہونے جا رہے ہیں، مطلب یہ تو اس سٹیج پہ سے گزر چکا ہے، انڈائٹ ہو چکا ہے. اب صرف یہ ہے کہ ریفرنس فائل ہونے سے ہفتے میں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہونا. اس کو اتنی اہم وزارت دے دی گئی ہے جو وزارت ملکوں میں بہت کرٹیکل امپورٹنس کی ہوتی ہے. آپ اس کو وہ وزارت دے رہے ہیں جبکہ وہ پیشیاں بھگت رہا ہوگا، جبکہ اس کی ذات کے خلاف ریفرنسز ہوں گے، تو وہ کس طرح اپنے عہدے کا کام کر سکے گا، اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلا سکے گا؟ یہ تو ویسے ہی اصولی طور پہ ہی غلط کام کیا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ایسے شخص کو دی گئی ہے جس کے خلاف نیب کے ریفرنسز پینڈنگ ہوں گے، اس کے خلاف ٹرائل چل رہا ہوگا، اس کے خلاف گواہ بھگت رہے ہوں گے، اس نے اپنی ڈیفنس، اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس کو فائنانس منسٹر بنا کر پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. اب مجھے پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پہ بتائیں، کیا پی ٹی آئی اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گی، کوئی پٹیشن دائر کرے گی، الیکشن کمیشن میں سے رجوع کرے گی، سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی کہ ایسا وزیر خزانہ ہمیں قابل قبول نہیں؟ دیکھیے، یہ تو پارٹی میں ہم مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سلسلے میں کیا ایکشن لیں گے، لیکن یقینی طور پر اس کے اوپر پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اس کو کسی طور بھی وزیر خزانہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پارٹی کا واضح موقف ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے نئی کابینہ میں جنوبی پنجاب کی غیر معمولی نمائندگی وزراء کو شامل کیا گیا ہے. اس میں تقریباً 8 وفاقی وزراء اور وزیر مملکت اس میں شامل کیے گئے ہیں. کیا نون لیگ کی آنے والے 2018 کے جو انتخابات ہیں اس کی حکمت عملی ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب، اس کابینہ میں، اس بڑی کابینہ میں اہم بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے ایک بڑی نمائندگی اس میں دی گئی ہے. تقریباً 8 جو ہے وفاقی اور وزیر مملکت شامل کیے گئے، جبکہ نواز شریف کی جو اس سے پہلے کی کابینہ تھی صرف 2 جو تھے نا وزیر تھے وہاں سے جنوبی پنجاب سے. آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کے جو آنے والے انتخابات ہیں اس کی حکمت عملی ہے؟ ظاہرہ شاہ محمود قریشی ہیں وہاں سے پی ٹی آئی کے، جہانگیر ترین ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے، پھر کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ بھی اثر رسوخ رکھتی ہے. تو یہ تیاری ہے، حکمت عملی ہے 2018 کے انتخابات کے لیے؟ آنے والے دنوں میں ترقیاتی فنڈ دیے جائیں گے، کام وہاں پر کیے جائیں گے اور ووٹ پکے کیے جائیں گے اپنے؟ دیکھیے، اس کی بیسک بنیادی وجہ تو یہی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ پی ایم ایل این میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی. موسٹلی وہ لوگ جو کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پھر انہوں نے پارٹی بدلی، اور جب دیکھا کہ پیپلز پارٹی نیچے چلی گئی ہے، بہت نیچے چلی گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا. اور پی ایم ایل این نے بھی اپنے ان 4 سالوں میں بدقسمتی سے جنوبی پنجاب کے اوپر ان کا تو فوکس ہمیشہ لاہور رہا، اور یہ بہت بڑی شکایت رہی ہے لاہور کے اندر. اور جی ٹی روڈ کے اراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو شاید کچھ بہت کام ہوئے بڑے بڑے شہروں میں ناردرن پنجاب کے، لیکن بدقسمتی سے، اور ملتان میں کچھ انہوں نے کام کیا. لیکن باقی جنوبی پنجاب کا جو حصہ تھا، بہاولپور، رحیم یار خان، باقی ڈیرہ غازی خان اور یہ سارے علاقے، یہاں پہ ایک بہت کمزوری رہی ہے. زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ یہاں کے جو سیاستدان ہیں جو کہ اپنے اپنے حلقوں میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، اور واقعی میں وہاں پر ایک بڑے یعنی کانٹے دار ان کی پوزیشن ہے اور مقابلے بھی بہت کمال کے کرتے ہیں، چانسز یہ تھے کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں گے. اب کچھ نام تو ایسے ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اس کیبنٹ کی فارمیشن سے پہلے. اچھا، اب اس کو روکنے کے لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو وزارتیں دے کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ وزارتیں دے کے پی ٹی آئی میں جانے سے روکا گیا ہے ان کو، کہ پی ٹی آئی کی طرف رجحان جو بن رہا تھا، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد اور پی ایم ایل این کی جو ریلیٹیولی کمزور پوزیشن ہوگی اب پنجاب کے اندر، اس میں جو اسپیس خالی ہو رہی تھی وہ پی ٹی آئی چے جائے کہ وہ جا کے اس کو اٹھائے، اس اسپیس کو انہوں نے وزارتیں دے کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اگلے 6 ماہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے کہ پچھلے غالباً 2-3 ہفتے رہے. اب دیکھیے اگلے 6 ماہ میں کیا ہوتا ہے، کیا نتائج نکلتے ہیں، پھر پی ایم ایل این کی کشتی کس رخ بیٹھتی ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ تمام کے تمام وزراء جو ہیں کیا یہ الیکشن کے قریب جا کے پھر سے اپنی بدلیں گے سوچ کو،
یا یہ کہ پی ایم ایل این کے ساتھ وہ اتنے زیادہ انڈیٹڈ ہو جائیں گے کہ وہ شاید ان کے ساتھ ہی شامل رہیں. ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب. دیکھیے میرا اپنا خیال ہے جو 4 سال میں نہیں ہوا اس علاقے کے لیے 10 مہینے میں یا 6 مہینے میں ترقیاتی فنڈز آخر میں دیے جاتے ہیں یہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ہی دیے جاتے ہیں. ہاں مگر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ایک بڑا اچھا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ کرپشن ان ملکوں میں ہوتے ہیں جدھر پبلک ورکس کے لیے سب سے زیادہ پیسے خرچ جاتے ہیں. پیسوں کا مطلب بریجز, روڈز, ڈیمز اور موٹر ویز. جدھر وہ بن رہے ہیں خاص طور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, یا ڈکٹیٹرشپس ہو یا ڈیموکریسی ہو, آپ دیکھیں گے کرپشن سب سے بڑا ہے. ان مثال کے طور پہ ملیشیا, ترکی, برازیل, روس, کرپشن عروج پہ ہے, اس لیے کہ یہ پبلک پروجیکٹس جو ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ پیسے بہت بنتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ادھر کچھ پبلک پروجیکٹس ہو رہے ہیں تو اگر بھی وہ ڈیولپمنٹ کے طرح نظر لکس لائک ڈیولپمنٹ, ان فیکٹ میرے خیال میں کافی سارے پیسے آپ دیکھیں گے کرپشن میں چلے جائیں گے. مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فائدہ میں نے جو بھی یہ کریں اپنے الیکٹورل سکسیس کے لیے اور ایسے اپوائنٹمنٹس کریں یا پبلک ورکس کے لیے زیادہ پیسے دیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے, جب تک 3-4 چیزیں نہیں ہوتی ہیں شازیہ, میرے اپنے خیال میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا جتنا بھی ان کا ریکارڈ برا ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کے پہلے جب تک آپ الیکشن کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے ہیں, اینڈ بائی دیٹ آئی مین جو لوگ ہیں ان کو تبدیلی نہیں لا سکتے, نیب کو نہیں بدل سکتے اور سی پی کو نہیں بدل سکتے ہیں, جب تک یہ 3 چیزیں اور ان کے جو لوگ ہیں اندر وہ بدل نہیں سکتے آپ, تو میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ وہ پارٹی کو ہوگا جو ان لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. اس وقت یہ تینوں ادارے کمپرومائزڈ اور پولیٹیسائزڈ ہیں. ان میں کیا تبدیلی آنی چاہیے, تبدیلی ہو رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کیا اپوزیشن ان پہ دباؤ ڈال سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اگر یہ 3 چیزیں چینج نہ ہو اور ڈی لمیٹیشن آف کنسٹیٹوئنسیز نہ ہو اکارڈنگ ٹو دا نیو سینسس, ان کو الیکشن میں جانا فضول ہے. ٹھیک ہے حامد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. شازیہ جی میں کچھ کہہ سکتا ہوں. جی شہزاد شاہ صاحب, حامد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. حامد خان صاحب کچھ اچھا جی حامد خان صاحب. جی میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب کو وزارتیں دی گئی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے روکنا اور ان کو پی ایم ایل این کے اندر رکھنا اور ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کرنا, یہ مقصد ہے. ورنہ پہلے کیوں نہیں 4.25 سال تو آپ نے گزار دیے, ان کو کسی قسم کی کوئی اکوموڈیشن نہیں دی. اب جب کہ الیکشن ہونے کو آنے ہیں 8-9 مہینے رہ گئے ہیں, یہ 10 مہینے رہ گئے ہیں اسمبلی کے, اب آپ ان کو بڑا کھلم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. نیچرلی اس کے بعد جیسے آپ نے کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جائیں گے جس سے وہ اپنے الیکشن کی بھی تیاری کریں گے اور اپنے علاقے میں دکھانے کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. تو یہ پولیٹیکل موو ہے, اس کا مقصد کوئی ایڈمنسٹریشن میں بہتری کرنا یا گورننس میں بہتری کرنا نہیں ہے, یہ پیورلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سٹیپ ہے. ٹھیک ہے جی شہزاد صاحب, جی اب بولیں. دیکھیں شازیہ, آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے آخری سال میں جب یہ ڈیولپمنٹ فنڈز دیے گئے تو سندھ والے جو پیپلز پارٹی کے ممبران تھے اور پورے پاکستان بھر سے, ان سب کے جو ڈیولپمنٹ کے پیسے تھے وہ پتہ چلا کہ لکی مروت میں ایک ٹھیکیدار ہے, اس کے پاس سب کے سب لوگ اس کو گفٹ کر رہے ہیں, اس کو بھجوا رہے ہیں اپنے فنڈز. تو پھر بعد میں وہ کہانی کھلی کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے جو سندھ والے بھی ہیں وہ بھی لکی مروت بھیج رہے ہیں. اچھا, اب وہ ایک آدمی تھا, ایک ٹھیکیدار تھا جس کا نام سامنے آیا اس وقت. تو یہ ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کی کہانی, اور یہی کہانی آپ کو بلوچستان میں نظر آتی ہے جہاں پر ہر الیکشن سے پہلے 60 کروڑ 60 لاکھ 2 ارب روپے انہوں نے اپنے پنجاب جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان میں بھی بانٹے تھے الیکشن سے 6 مہینے پہلے, اربوں میں بانٹے جا. اچھا, پنجاب میں تو پھر مجبوری ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ سڑک بنا کے چاہے وہ ٹوٹی جائے 3 مہینے بعد کچھ کرنا پڑتا ہے. بدقسمتی سے بلوچستان
اور لکی مروت جیسے علاقوں میں ایسی کوئی شکل نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر دوں, دیکھیے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے قوانین کی, کوئی قانون, کوئی الیکشن کمیشن کا نیا سٹرکچر, کوئی ایسی سی پی, کسی قسم کی چیز, یعنی جس پارٹی کا ایک لیڈر اور مین جسے کہتے ہیں فادر آف دا پارٹی وہ نااہل ہو جائے, وہ پارٹی ابھی بھی اتنی مضبوط ہے کہ حکومت بنا کے چل سکتی ہے یہاں پہ. دیٹ شوز دا ویکنس آف یور سسٹم. اور یہ یاد رکھیں کہ چونکہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس پارٹی کے واپس آنے کے چانسز زیادہ ہیں, اور اس کی جتنی بھی نقصان اس پارٹی کو ہوگا وہ صرف اور صرف پبلک پرسپشن کے کانٹیکس میں ہوگا. قوانین اور آپ کے رولز اور آپ کے سٹرکچر اس پارٹی کو روکنے کے لیے بالکل نہ تیار نہیں ہے, اور نہ ہی وہ روک پائیں گے اس پارٹی کو. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال بریک سے پہلے. ظفر ہلالی صاحب, مشاہد اللہ سید جنہوں نے آپ کو پتہ ہے سابق ISI چیف پر کس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے, بعد میں آپ کو پتہ ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا, دوبارہ سے ان کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنا, مشاہد اللہ خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس سول ملٹری جو تعلقات ہیں دوبارہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار نہیں ہوں گے؟ کیسے شخص کو آپ وفاقی کابینہ میں شامل کر رہے ہیں؟ گڈ کوشچن. نہ صرف سول ملٹری کو یہ پنگا لیتے جا رہے ہیں فوج کے ساتھ, اور آؤٹ سپوکنلی یہ پنگا لے رہے ہیں اور ڈیفائنٹلی, مگر آپ دیکھیں یہ جوڈیشری کے ساتھ بھی پنگا لے رہے ہیں. آپ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جوڈیشری کو کہ پورا فل بینچ, کتنے ججز ہونے چاہیے اس بینچ میں, نہیں 9 ہونے چاہیے, یا کیا فل بینچ ہونا چاہیے. اور کمال کی بات ہے, نہ صرف کتنے ججز ہونے چاہیے, کون سے ججز ہونے چاہیے. گلزار صاحب کو مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ بیٹھے, اور جب ریویو میں جائیں گے تو پھر ہم یہ کہ دیکھیے یہ آئی ڈونٹ نو ان کو کدھر سے یہ سیکنڈ ونڈ آیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ان کی جو ریکارڈ آف پرفارمنس ہے وہ تو ٹیربل ہے, اور یہ ہاریں گے الیکشنز میں. مگر یہ تو ایسا لگ رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور پھر الیکشن بھی جیت سکتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں, یہ کانفیڈنس کدھر سے آ رہا ہے. بریک واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عائشہ گل علیہ کے جو الزامات ہیں جو عمران خان پر لگائے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عائشہ گل علیہ جو ایک لمبی لسٹ دیتی ہیں عمران خان صاحب پر الزامات کی, بہتان لگائے جا رہے ہیں عمران خان پر, تحریک انصاف کے چیئرمین پر. وہ مارچ 2017 میں کن خیالات کا اظہار کرتی تھیں عمران خان صاحب کے بارے میں, ذرا وہ دیکھیے, اس کے بعد آ کر بات کرتے ہیں کہ اب اچانک کیا ہو گیا. اور ہم پی ٹی آئی والے اگر ہم پختونوں کی بات کرتے, اگر بلوچوں کی بات کرتے, اگر کراچی کے لوگوں کی بات کرتے, اگر پنجاب کے لوگوں کی بات کرتے, اگر پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اگر کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں, تو اس میں اگر نون لیگ والوں کو غصہ آتا ہے تو اتنے گھٹیا لیول پہ اگر آپ نیچے آتے ہیں اور ہماری خواتین اور پاکستانی خواتین, آپ کی بھی بہنیں, آپ کی بھی مائیں ہیں, ان کی اگر آپ بے عزتی کرتے ہیں تو یہ بطور MNA آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور پھر عمران خان کو آپ نے غدار کہنا, اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا, اور وہ عمران خان کے اوپر تہمت لگانا, میں سمجھتی ہوں کہ اسپیکر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن لے, ان کو ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا جائے. اگر خواتین جو ہے ان کا ساری خواتین کی عزت کو اگر آپ نے ریسٹور کروانا ہے, عمران خان صاحب پر تہمت لگانا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسپیکر صاحب کو اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے. یہ عائشہ گل علیہ کے مارچ 2017 کے خیالات ہیں عمران خان کے بارے میں, اور آج ان کے کیا خیالات ہیں آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں. حامد خان صاحب, 2013 کے میسیجز, پھر اس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں خیالات, اور 2-4 دن پہلے کی جو پریس کانفرنس, بالکل متبادل خیالات. یہ کیا وجہ ہے, اچانک یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ سازش ہو رہی ہے, کون سازش کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ؟ کیا یہ بدلہ لیا جا رہا ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں بدلہ لیا جا رہا ہے جو وزیر اعظم صاحب کی نااہلی کا؟ دیکھیے شادیہ, آپ نے خود ہی جواب دیا ہے اس بات کا. ایک خاتون جو چند مہینے پہلے جو ہماری پارٹی کی تھیں اور انہوں نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار خان صاحب کے یعنی چیئرمین کے حق میں کیا ہے, اور چند مہینوں میں کیا بڑی تبدیلی آ گئی کہ انہوں نے یہ سارے الزامات, یہ تہمتیں, یہ بہتان لگانا شروع کر دیے. یہ ٹائمنگ بڑا واضح ہے. جیسے ہی یہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی, اور یہ انتقامی کارروائی اس شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے, یعنی بہتان بازی کی شکل میں آئی ہے. ظاہر ہے کسی کو یہ ساری بات انسپائرڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کی ٹائمنگ ایسی ہے.
ٹائمنگ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. چند دنوں کے بعد اس فیصلے کے بعد جب وزیر اعظم نااہل ہوئے ہیں اس کے چند دنوں کے بعد ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی ہم توقع کر رہے تھے کہ ریٹیلیشن ہوگی اور اس ریٹیلیشن اس شکل میں لائی گئی ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ان پر ذاتی حملہ کیا گیا, ذاتی بہتان لگائے گئے اور عمران خان صاحب کو پرسنلی امبیرس کیا گیا اور اب ایک آرکیسٹرڈ ایک قسم کی ایک موومنٹ چل رہی ہے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جو پارٹی کے مخالف ہیں, عمران خان صاحب کے ذاتی مخالف ہیں. ان سب کو اکٹھا کر کے یہ کہا جا رہا ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, اس کی جلدی جو ہے تفتیش کر کے قوم کے سامنے لانا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جو اس چیز کو آگے لے جانے میں پیش تھے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی انفیئر اٹیک کیا گیا ہے پی ٹی آئی پر, اس کے چیئرمین پر, جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہٹنگ بلو دی بیلٹ. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس کے چیئرمین کے ساتھ کرنے کی کوشش ہوئی ہے. جی شہزاد چودھری صاحب, اس اٹیک کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے میری نظر میں تو یہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے گی. یہ عمران خان کو پہنچانے کے لیے کوشش کی گئی ہے اور یہ دو افراد کے درمیان معاملہ ہے. اگر اس کو کوئی سیاسی رنگ دینا مقصود ہے, یعنی اس سے کوئی سیاسی فوائد حاصل کرنے ہیں, تو جو عائشہ صاحبہ ہیں ان کو ایک بڑا کلیئر رستہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عمران خان کو سیاسی طور پر پھر کس طرح نیرو کر سکتی ہیں عمران خان کے گرد گھیرا. بدقسمتی سے وہ کوئی ایسی سیاسی ان کے پاس آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. یعنی یا تو وہ الیکشن کمیشن میں جا سکتی ہیں یا وہ پارلیمنٹ میں جا کے شور مچا سکتی ہیں, لیکن اس کو اس زمرے میں ہی سمجھا جائے گا کہ یہ بہتان بازی ہے اور تہمت لگائی جا رہی ہے. یہاں پہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کسی کے بارے میں تہمت لگا سکتا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اس کے اوپر کوئی رسپونڈ کریں گے اس چیز کے اوپر؟ میرا خیال ہے عمران کو بالکل رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ عمران یا ڈیفیمیشن کا کیس کرے یا کسی جگہ پہ جا کے اپنی صفائی دے یا حاضری دے اور اس سے پھر اس کو کریڈیبلٹی دینے کی کوشش کی جائے ساری کہانی کو. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہو یا کوئی ایسا اور مرد جو کہ عمران خان جب خاموش رہے تو اس کو غلط رنگ دیا گیا کہ شاید عمران خان شرمندہ ہیں, اور اس کے بعد پھر عمران خان نے کہا کہ عائشہ گل علیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ تو مینیپولیشن آف دا نیریٹو ہے نا, مینیپولیشن آف دا نیریٹو ہے. اور میرا خیال ہے کہ واقعی میں اس کو یہ دو اشخاص کے درمیان میں معاملہ ہے. ایک کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا جو ہے اس کو جس طریقے سے ٹویٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو عام طور پہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ معاملہ, اب 62-63 پہ اگر آپ عمران کو نااہل کروانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا ایک لیڈر یا کسی اور کا لیڈر وہ ہوا ہے, نااہل ہوا ہے, تو یہ رستہ ہرگز نہیں ہے جو کہ یہ بی بی اختیار کر رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ جا کے. اور آپ ان سے ہی پوچھئے, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی مارچ میں, آپ نے کہا کہ اس کے اندر اسٹیٹمنٹ دی, تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تو مارچ کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو یقیناً وہ کہیں گی کہ اس وقت میں پی ٹی آئی میں تھی اور آج میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, تو اس لیے جب میں پی ٹی آئی میں تھی تو ایک ڈفرنٹ زبان سے بات کر. یہ کریڈیبلٹی آف دا وٹنس, کریڈیبلٹی آف ایویڈنس کی بات ہوتی ہے. حامد خان صاحب بیٹھے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بہتر ہے سوشل میڈیا پہ ایک جوک چل رہا تھا نا کہ عمران خان نے تو ہمیں صرف کہا تھا کہ میں نون لیگ والوں کو رلا دوں گا, عمران خان نے تو ہمیں نااہل کروا دیا, تو اس لیے عمران خان نے جھوٹ بولا عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے. تو یہ لگ رہا ہے کہ ہلالی صاحب عمران خان کو عمران خان جی سوری عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے اور کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں ویمن کے اندر ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں, بالکل صحیح, لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو بہتر طریقے سے فالو کرنے کی ضرورت ہے. جی ہلالی صاحب. اب تو میں سمجھتا ہوں شازیہ کہ ہم مردوں کو بھی ایک قانون چاہیے کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی رائٹس دیں مردوں کے عورتوں کے ہیرسمنٹ کے خلاف. یہ کیا ضرورت ہے سمجھنا کہ صرف ہم ہی ہیرس ان کو کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں ہیرس کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عامر خان کی بیوی اس کو ہیرس کر رہی ہے, اس سے پہلے خدا جانے کون. نہیں پلیز ہمیں ایک قانون دیں, ہمیں بھی پروٹیکشن آف دا لا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. حامد خان صاحب, اب اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ جس طرح شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ بالکل رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے, کوئی حد تک عزت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, پارٹی کی پالیسی کیا ہے اس پر؟ دیکھیے میں بھی شہزاد صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ بات, یہ ٹریپ ہوگا اگر ہم اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں گے,
اور ان کا مقصد یہ بات سے بات نکالیں، کوئی جواب دیں، اس جواب سے کچھ اور اخذ کریں اور اس بات کو بڑھاتے چلے جائیں تاکہ جو اہم ایشوز ہیں ملک کے اندر وہ پیچھے چلے جائیں اور یہ ایک اسکینڈل کی شکل میں یہ ایشو نمبر 1 بن کے آگے مرج کر جائے۔ میرے نزدیک اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ ایسی خاتون کی جو مارچ میں کچھ کہہ رہی ہے اور اس کے بعد اگست میں کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو اس کا جواب دینے کی اور اس کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے نا حامد خان صاحب، عائشہ گل علیہ کے جو الزامات ہیں ان پر کمیٹی بنانے کی جو تحریک تھی وہ منظور ہوئی ہے، کیا عائشہ گل علیہ اگر کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر ثبوت پہ جو ہے نا وہ دے دیتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا حامد خان صاحب نے بھی ایک پروگرام نے کہا کہ انہوں نے ان کے میسیجز دیکھے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پھر کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے؟ حامد میر صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ میں نے دیکھے ثبوت میسیجز۔ ہاں چلیے، ان کی مرضی ہے حامد میر صاحب کی، لیکن بات تو یہ ہے کہ جو ان حالات میں کوئی پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتی، اس میں یا وہ لوگ شامل ہوں گے جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں ہیں، یہ جو ہیں خلاف ہیں، لہٰذا اس سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ اس وقت جو پولرائزیشن ہے نیشنل اسمبلی کے اندر وہاں یہ صورتحال ہی نہیں ہے جہاں پر کوئی فیئر امپارشل قسم کی انکوائری اور اس کے نتائج حاصل ہو سکے۔ میرے نزدیک یہ بالکل بیکار ایکسرسائز ہے اور اسپیکر صاحب نے زیادتی کی ہے، یہاں وہ پارٹیزن ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے ممبر ہونے کے طور پر اپنے اسپیکر کے غلط استعمال کیے ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، اس معاملے پر کمیٹی بننی چاہیے؟ بالکل۔ دیکھیے بات سنیں، بات یہ ہے کہ کمیٹی ایک پارلیمنٹ نے بنا دی، سب سے پہلے تو کیس کو بنانا ہے، کیس بنانا ذمہ داری ہے عائشہ صاحبہ کی، اگر تو وہ کیس بنا پاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیس جس طرح انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی کہ جو انہوں نے مواد دیا اس کی اصل میں ایویڈینشری ویلیو کیا ہے، یہ جھوٹے الزامات ہیں، یہ بنا کے کسی نے ان کو میسیجز دیے ہیں، یہ ان کی اصل حقیقت ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے تو وہ ڈٹرمن ہوگا کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، اور اگر نہیں بنتا تو پھر ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی تو آنسریبل ہے نا، ایسے لوگوں کو، کسی چیف الیکشن کمشنر ہے، کوئی اور کورٹ ہے جو کہ ان کی انویسٹیگیشن کو یا ان کی چیز کو ڈیل کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے آگے پیش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو کیس ہی کوئی نہیں بن پایا عمران خان کے خلاف۔ جب کوئی ایویڈنس ہوگا، جب کوئی دے گا، جب اس کا ثبوت آئے گا، کوئی اس کو فورینسک کیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کا، شہزاد چودھری ظفر العالی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیتے رہیے۔ نائٹ ایڈیشن سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔